अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कराची आमद और कराची के देरीना मसाइल की तरफ इशारा करते हुए 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो कराची के लिए अनाउंस किया गया, जिसमें सीधा जो कराची के मसाइल थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 3 साल यह मनसूबा जो है, इसमें पानी, ट्रांसपोर्टेशन, नालों की सफाई, सड़कों की बात की गई है कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ ना तो इशारा किया गया है, ना जो है वो ऐसा महसूस होता है कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है इन मसाइल को किसी तरह भी समझने की जो है वो अहलियत रखती है, या शायद जो है वो ये जो सियासी खला कराची में पैदा होता चला जा रहा है, या कराची के लोग जिस तेज़ी से रेलिवेंट होते चले जा रहे हैं इस सियासी प्रोसेस से, इस निज़ाम से, उसको एड्रेस करने के हवाले से क्या जो है वो हुकूमती तदाबीरें हो सकती हैं, इस हवाले से कोई बात जो है वो इसमें नहीं की गई है। कराची का बुनियादी मसला यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के साथ साथ जो है कराची के लोगों का हुकूमत पे, रियासत पे एतमाद को बहाल करना है। वो किस हद तक जो है इन तमाम तर मामलात में हुकूमत की संजीदगी नज़र आती है, या किस हद तक जो है वो हुकूमत या वफाक या सूबाई हुकूमत या वफाक जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो इस मसले को किस हद तक रियलाइज़ कर चुके हैं या करते हैं या करना चाहते हैं, ये है वो बुनियादी सवाल। क्योंकि कराची के लोगों का जो इम्प्रेशन आ रहा है कराची में रहने वालों का, वो सिवाय इसके कुछ नहीं आ रहा, बल्कि आम फहम अल्फाज में ये कहा जाता है कि शनाख्ती कार्ड जो है ये एक वर्क परमिट से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाते हैं तो वहाँ से लेकर बच्चा जब मुलाजमत हासिल करने की तगोदो में लगता है तो वहाँ तक कोई रसाई नहीं है, ना कोई आज कराची में पैदा होने वाला बच्चा, आज कराची में जवान होने वाला नौजवान जो है वो हुकूमत से मुकम्मल तौर पे बेगानगी की तरफ जो है वो नज़र आता है। यही आज का हमारा मौजू है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रज़ी, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया आफ्ताब जहांगीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया है नवाब तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सबसे पहले डॉक्टर उसामा रज़ी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये आज का पैकेज जो है वो किसी हद तक तो आप कह सकते हैं कि जो है वो आपके जो ज़ख्म हैं उनको भरने में कामयाब हो जाएगा, या एक बहुत ज़्यादा जो है वो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये मुख्तसरन दौरे के साथ साथ इस इशू को एड्रेस कर दिया। क्या कराची के मसाइल को हल करने के लिए इस किस्म का दौरा और ये पैकेज काफ़ी है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज वैसे तो कई दिनों से इस बात का गुलगुला था कि वज़ीर आज़म कराची आ रहे हैं। हालांकि कराची तो उनको आते जाते ही रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, वो कराची तशरीफ़ लाए। और कराची में आने के बाद जो कुछ हुआ है वो ये है कि उन्होंने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है कि ये कराची को दिया जाएगा। बिल्कुल। ये जो कराची को दिया जाएगा, कराची कोई ऐसा नहीं है कि कराची मफलूकुल हाल है, कराची कोई फ़कीर है, कराची ऐसा कोई गरीब है जिसको किसी मदद की ज़रूरत हो। कराची पूरे मुल्क को खिलाने वाला शहर है, देने वाला शहर है। कराची से जो फंड जनरेट होता है वो उससे पूरा मुल्क खा रहा है। तो इस एतबार से अगर ये पैसा जो असलन कराची का ही पैसा है, जिसके बारे में अब वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐसी तबाही के बाद कि जो इस शहर कराची के ऊपर क़यामत की तरह गुजर गई थी, और शहर कराची में वो रात एक तरह से करबला का सा मंज़र था पूरे शहर पर, उस रात के बाद अब ये मंजरनामा तुलू हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब 1-1.5 हफ़्ते के बाद उनको फ़ुर्सत मिली है, तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने 1100 अरब रुपए कराची को देने का ऐलान किया है। हम इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इसको वेलकम करते हैं, और ये समझते हैं कि चलो इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी के बाद, जिसमें 150 लोगों के बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो उनका जो है वो लापता हो गए हैं या इसकी नज़र हो गए हैं, अगर ये नजराना कराची को दिया गया है तो फिर भी इसको कबूल करते हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है? पूरा जो आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वही है, वही एक काफ़िला है जो जिसकी राल टपक रही थी कि अब ये तबाही मची है तो पैसा आएगा, माल आएगा, और माल आएगा तो माल तो इससे पहले भी आता रहा है, लेकिन ये जाता कहाँ रहा है? ये तजोरियों के अंदर जाता रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बारिश होता है तो पानी आता है, पानी आता है तो पानी जाता कहाँ है ये पता नहीं चलता। इसी तरह से जब तबाही होती है तो पैसा आता है, जब पैसा आता है तो जाता किधर है ये पता नहीं चलता। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या मैकेनिज्म है? वज़ीर आज़म ने कहा कि मुकम्मल तौर पे इस पे वर्किंग करने के बाद आज वो कराची आए हैं और इस पैकेज को अनाउंस किया है। क्या मतलब ग्राउंड पे क्या है, कैसे जो है वो ये जो मुख्तदर हल्के हैं वो ये कैसे समझेंगे कि कहाँ मसाइल हैं,
یہ جو کراچی کے سبب ایریاز ہیں یا جو کراچی کے جو اس وقت حالت ہے پورا انفراسٹرکچر، صرف اس کی بہتری کی بات کر لی جائے تو وہ میکینزم کیا ہے کہ کس طریقے سے آپ وہاں تک پہنچیں گے؟ کیونکہ ابھی تک کے جو حکام والا ہیں ان کی رسائی تو ان ایریاز تک نہیں ہے یا ان ایشوز تک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب آپ منصور بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا موقع دیا، اور جو میرے ساتھ دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی میرا سلام۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پیکیج آیا ہے، اور یہ پیکیج اب اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس کا ٹائم فریم جو دیا گیا ہے آج پرائم منسٹر صاحب نے، وہ 3 سال کا ہے کہ 3 سال کے اندر یہ جو بھی چیزیں انہوں نے اناؤنس کی ہیں، چاہے وہ سرکولر ریلوے ہے، چاہے K4 کا منصوبہ ہے، چاہے وہ گرین لائن ہے، چاہے وہ سیوریج کا نظام ہے، مطلب جو بھی بریک اپ آیا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی آ گیا ہوگا، اس کے مطابق یہ 3 سال کے اندر کمپلیٹ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پروگرام میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر اس دفعہ اگر ہم نے یہ ڈیلیور نہیں کیا، میں بالکل پازیٹیولی یہ اور آنیسٹلی یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ پھر کراچی کی عوام جو ہے وہ ہمیں بلکہ سیاستدانوں کو ہی معاف نہیں کرے گی، اور پھر ہم سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا بوریا بستر باندھیں، اور کیونکہ جو تباہی جو پریشانی کراچی نے پچھلے 10-12 دن میں دیکھی ہے، یہ 90 سال کے بعد ایسی پریشانی سے کراچی شہر گزرا ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا کون کون ذمہ دار ہے اور کیا اس کی وہ وجوہات ہیں، اس میں جائے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اس سے میرے بہت سے دوست اختلاف کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ منتخب ہیں یا غیر منتخب ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، سب کو بیٹھ کر سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا، سب کو بیٹھ کر اس کراچی کو بنانا ہوگا، کیونکہ یہ جیسے بھی رضی بھائی نے بات کی، یہ کراچی کا پیسہ تھا، کراچی کو واپس آیا، کوئی کہ احسان نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپس کی لڑائی میں اس کو ڈیلے کیا گیا، لیکن یہ کہ جو یہ حقیقتاً کراچی کا پیسہ تھا، کراچی پہ لگنا چاہیے، اور اگر یہ لگتا رہتا تو آج کراچی جو ہے اس حال پہ نہ پہنچتا۔ تو اب بھی جو ہو گیا اس کو جو ہے میں جائے بغیر اس کو بچانا ہے، اس شہر کو جو پورے پاکستان کو، پورے صوبے سندھ کو خاص طور پہ اور پورے پاکستان کو 70% ریونیو دینے کے بعد خود جو ہے بدحال ہے، اس کے اندر کوئی نظام نہیں ہے۔ آفتاب صاحب یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا، کیا وفاق نے سندھ گورنمنٹ سے اس کولیشن سے پہلے آپ سے کوئی رابطہ کرا ان معاملات کو سمجھنے کی سوجھ بوجھ کے حوالے سے آپ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کے 17 ایمنیز اس وقت کراچی سے ہیں، آپ کا اچھا خاصا اسٹیک ہے، مطلب کیا ان پٹ کیا ہے، کس بنیاد پہ کیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ اچھا، اگر بات میں تو سچ کروں گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ مسلمان وہی ہے جو سچی بات کرے۔ مجھے اس پر بھی تشویش ہے، کیونکہ دیکھیں جو منتخب لوگ ہیں وہ چاہے 14 ہم ایم این ایز ہیں، پھر ہمارے ساتھ کولیشن کے اندر ایم کیو ایم ہے، پھر ہمارے بہت سارے ایم پی ایز ہیں اکثریت کے اندر، ہم اپوزیشن میں ہیں صوبہ سندھ کے اندر۔ اگر ہمیں آن بورڈ لیا جاتا، ہم سے بھی مشورہ کر لیا جاتا کہ جی ہم یہ پیکیج لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں، اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے، تو میں سب سے پہلے جو بات کرتا وہ یہی کہتا کہ ریلیف کا پیکیج بھی ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا ہے، جو بیچارے غریب بدحال ہیں، جن کی جمع پونجی تباہ و برباد ہو گئی، ان کی دادرسی بھی ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میکینزم بننا چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی ریلیف کا پیکیج ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان لوگوں کو واپس اپنی نارمل زندگی آنے میں کوئی مدد مل سکے۔ جی نواب تیمور صاحب کیا کہیں گے؟ سندھ گورنمنٹ نے بہرحال جو ہے وہ کشادہ دلی کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وفاق کے ساتھ اس ممکن بنایا، اور اس کے بعد لیکن اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے آپ کی رسائی ہوگی ان مسائل تک، کیسے، یا یہ جو موجودہ انفراسٹرکچر، یہ جو اسٹرکچر ہے انتظامی، اسی بنیاد پر جو ہے وہ کاموں کو آگے لے کے جایا جائے گا یا کوئی نئی پیش رفت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تھوڑی ڈسٹرپشن ہو رہی ہے آپ کی لائن میں، میں کوشش کروں اس کو ذرا اگنور کروں۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو ابھی ہماری امیدیں تو کشادہ ہیں۔ ہمارے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا کچھ اتنا اچھا نہیں رہا ہے۔ جب آپ نے یہاں پر آ کے
کوئی پہلی بار یہ بات نہیں ہوئی. اگر آپ کو یاد ہوگا تو جیسے خان صاحب الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو کے آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی وعدہ کیا تھا میں آپ کو 162 بلین کا بجٹ دوں گا کراچی کی اسکیمز کے لیے. تو 2 سال گزرنے تک تو خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. ان کا ارادہ چینج ہو گیا, ان کی مائنڈ چینج ہوگی مجھے نہیں پتا. اس کے بعد جو ہمارے NFC ایوارڈ کا پیسہ بنتا تھا, وہ ہمارا شیئر بنتا تھا وہ ڈیو شیئر رکتا رہا. 2 سال گزر گئے, وہ اماؤنٹ اب 250 بلین کا ہے. اسد عمر صاحب بتا چکے ہیں کہ نہ تو انہوں نے ابھی تک کوئی پیسے دیے ہیں اور نہ ان کا کوئی دینے کا ارادہ تھا کچھ وقت پہلے تک. تو یہ ہمارے لیے ایک اور ایشو ہے. یہ آف کورس بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ آج خان صاحب نے 2 سال کے بعد یاد کیا کراچی ہم کو, کراچی کو, ان کو یاد کرنے کے بعد پھر وہ برسات کی تباہیاں بربادیاں ہونے کے بعد جب چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پہ آتے ہو آئے, آپ کے شہباز شریف صاحب یہاں سے ہو کے چلے گئے, اس کے بعد آخرکار وہ بھی آ گئے. انہوں نے ایک بہت مثبت میٹنگ کی, اچھی بات ہے. یہ کام 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا پر اب بھی کیا تو ٹھیک ہے. اچھا, نیا ایشو کیا آتا ہے کہ آپ نے پیکج کا اناؤنس کیا ہے 1100 بلین کا. اب 1100 بلین میں سے جو 800 بلین ہے وہ تو ہمارا NFC کا شیئر ہے, جس کا 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے ہی کی ہے پریس کانفرنس میں, بتایا ہے کہ 800 بلین کا ہم کیا کر رہے ہیں, کیسی اسکیمیں لا رہے ہیں. تو اب جا کے بچی بات آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی. بہت بہت شکریہ. میں کہوں گا عمران خان صاحب کو, آپ نے 300 بلین روپیز دیے ہیں, اس کو 1100 میں ناک آؤٹ کریں. جو 300 بلین کی جو بات ہے وہ آپ کی مہربانی ہے PTI کے عمل پر, بشرط کہ ہمیں مل جائیں. یوں نہ ہو کہ ہر بات پہ جیسے آپ یو ٹرن لیتے رہے, وعدے کر کے مکرتے رہے. نواب صاحب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ 300 بلین ہو 800 بلین ہو, یہ پیسے کیسے جو ہے وہ مطلب گراس روٹ تک پہنچیں گے, وہ میکینزم کیا ہوگا؟ یہی پرانا نظام جو ہے ان پیسوں کو آگے لے کے جائے گا اور یہ کام کرے گا ترقیاتی, یا کوئی اس میں کوئی مطلب کوئی نئی اسٹریٹجی ہے, کوئی پلان ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے, مسائل کا حل اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ دیکھیں, بہت سمپل ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ سرکاری میکینزم ہوتا ہے, چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو. کوئی میکینزم آپ نیا نہیں بنا سکتے. میکینزم ایک ہی ہوتا ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر آپ کوئی سورج کی اسکیمز دیں گے تو آف کورس وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تھرو ہی جائیں گی. وہ ایک طریقہ کار ہم چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی پروجیکٹ لائیں گے رستوں کا, روڈوں کا, تو وہ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف ورکس اینڈ سروس کے تھرو ہی جائے گا. اگر آپ کوئی پانی کے بہتری کے لیے کوئی نظام لائیں گے جو آپ کی واٹر سپلائی سے تھرو ہوگا تو آف کورس وہ نواب صاحب, لیکن بغیر اصلاحات کے اگر یہ تمام نظام اسی طرح چلتا رہا تو پھر وہ جو جس قسم کی گفتگو ابھی ڈاکٹر اسامہ فرما رہے تھے, تو یہ الزامات اور شہر کی حالت شاید جو ہے وہ کچھ تبدیل نہیں ہو پائے گی. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے کراچی کا 1100 ارب روپے آج کراچی کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ ایوارڈ کیے گئے ہیں, اور اگلے 3 سال میں جو ہے وہ یہ کراچی کی بہتری کے حوالے سے اس پہ کام کیا جائے گا. ڈاکٹر اسامہ, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. کام پہلے بھی ہوتے رہے, نظام وہی ہے, بغیر اصلاحات کے کس قسم کا کیا تبدیلی آپ محسوس کریں گے؟ سڑکیں ابھی سندھ گورنمنٹ نے جو بنائی تھی ابھی حالیہ دنوں میں, اور جس پہ بہت زیادہ واہ واہ بھی ہوئی تھی, وہ ساری جو ہے وہ اس بارش میں بہہ گئی ہیں. اور اگر نظام یہی رہا, صورتحال یہی رہی, تو یہ جو فنڈنگ ہے یہ کس حد تک جو ہے وہ میٹرلائز ہوگی؟ دیکھیے, اس وقت بھی جو ہوا ہے, انہوں نے پیکج کا اعلان کیا ہے تو اس کو تو ہم ویلکم ہی کرتے ہیں, لیکن آپ مسئلے کو سمجھیں. کراچی دیکھیے, کراچی میں ابھی وہ کچھ کام ہوگا, یعنی کراچی والے تماشائی کے طور پہ اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے شہر کے اندر ہمیں اب یہ دیا جا رہا ہے, تو اس میں بھی 3 سال لگیں گے. اس میں کراچی کا احساس شرکت کہیں ایڈریس ہی نہیں ہوا ہے. کراچی والوں کا اس کے اندر پارٹیسپیشن کیا ہے, ایڈریس ہی نہیں ہوا ہے. کراچی جو ہے پاکستان کا نہیں, دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس کو میگا سٹی کا نہیں, گلوبل سٹی کا اسٹیٹس حاصل ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر. صورتحال یہ ہے کہ اتنے بھی اختیارات یہاں پر نہیں ہیں جو ایک عامر جنرل مشرف کے دور میں شہر کو وہ اختیارات ملے تھے کہ یہاں کے عوام اپنا نمائندہ منتخب کرنے لگے تھے, اپنے ٹاؤن ناظم کو, اپنے مختلف سطحوں کے لوگوں کو. لیکن انہوں نے وہ نظام بھی ختم کر کے ڈپٹی کمشنر جو انگریزوں کا چھوڑا ہوا غلامانہ ایک علامتی نظام ہے,
ان ڈپٹی کمشنروں کے ماتحتی میں شہر کو دے دیا ہے، اور وہ بھی کوئی یہاں پہ مطلب ان کا کوئی یہاں پہ پیدائشی یا وہ اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن کراچی کا احساس شرکت آپ مٹا رہے ہیں مسلسل۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جس بات کی ضرورت تھی کہ آپ احساس شرکت بڑھاتے ہیں، آپ یہ کہتے کہ جو اختیارات جو ہم زمانہ طالب علمی میں یہ سنتے تھے کہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو سارے دلت در دور ہو جائیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ صوبائی خود مختاری اگر دے دی جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ قوم پرستی کے اوپر اگر پوری قوم متحد ہو جائے تو سارے دلت در دور ہو جائیں گے۔ دونوں کام الحمدللہ ہو گئے ان 30 سالوں کے اندر، دیکھ لیے نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو یہ صوبائی اختیارات جو اوپر سے نیچے صوبے کی طرف دیے گئے ہیں، اس نے صوبے کے حکمراں طبقے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے، اور صوبے میں بالخصوص کراچی میں ایک طرح کی سول آمریت کی کیفیت ہے۔ شہر کراچی کے لوگ اجنبیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور شہر کراچی یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم کو بھی تو جینے کا جمہوری حق دو۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام کو اختیارات ملے، عوام تک اختیارات پہنچیں، عوام کی مرضی شامل ہو اس پورے نظام میں، اور اس میں کوئی ایسا نظام احتساب ہو کہ جو چیک کر سکے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ 90 ارب روپے لاڑکانہ پہ خرچ ہو گئے، اور لاڑکانہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ اور پیچھے چلا گیا، اور ماشاءاللہ ٹرافی دینی چاہیے ان سب لوگوں کو کہ انہوں نے مل جل کر کراچی جیسے شہر کو بھی نواب شاہ اور شکارپور اور لاڑکانہ کی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس بارش نے تو بے نقاب کیا ہے چہروں کو، لیکن یہ صرف آڑ لے رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آ گئی تھی تو ہم کیسے کرتے۔ بھائی اتنی بڑی تباہی اعلان ہو رہا تھا اور موقع دیا جا رہا تھا قدرت کی طرف سے کہ ٹھیک کرو ٹھیک کرو ٹھیک کرو، اور یہ کیا ٹھیک کر رہے تھے؟ صوبائی حکومت ایک ضلع میں اضافہ کر رہی تھی اور مرکزی حکومت کوٹا سسٹم میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ حال ہے ان کا، اور اس وقت بھی کراچی کو ایسے لا کے پیسے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پولیٹیکلی ایڈریس نہیں ہو رہا ہے کراچی ایک آپ کو چیزوں کو سسٹم کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ حکمراں طبقے کے پاس جو اختیارات ہیں اس میں عوام کی شرکت ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ شرکت نہیں ہے تو راتوں کو کچھ چراغوں سے چمکا دیا گیا، ہم کو سحر کے نام پہ پھر لوگ یہی کہیں گے کہ دھوکہ دیا گیا، اور ابھی تو تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ چلو ہم بھی دیکھیں گے 2 سال بعد آپ نے وہ جو آپ کے اعلانات تھے کہ میں آتے ہی سب سے پہلے کراچی کو ٹھیک کروں گا، 2 سال تک تو الحمدللہ آپ کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے، لیکن آپ نے ابھی یہ کیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن کر کے دکھائیے گا۔ یہ جو اس وقت انتظامی ڈھانچہ ہے، یہ لٹیروں کا ڈھانچہ ہے، کرپٹ عناصر کا ڈھانچہ ہے، اور یہ وہ حکمران طبقہ ہے جس کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، یہ عوامی پارٹیسپیشن تو بہرحال ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس کی طرف تو بعد میں چلیں گے۔ پہلے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ سے خود جو ہے اس حوالے سے رجوع نہیں کیا گیا، آپ جو الیکٹڈ ممبران تھے، کس بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں اسی انتظامی ڈھانچے کے تحت جو ہے یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ 1100 ارب روپے جو ہیں یہ پراپرلی یوٹیلائز ہو سکتے ہیں اگر یہی انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمارا میری جو ریزرویشن ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں جو منتخب نمائندے ہیں، چاہے ایم پی ایم این ایز، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، انہیں آن بورڈ نہیں لیا جائے گا جب تک ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر، اب تو 7 ڈسٹرکٹ ہو گئے ماشاءاللہ، آج تو ایک 7ویں کی بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جب تک لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، منتخب نمائندے اور دوسری تنظیموں کو اور سول جو انتظامیہ ہے ان سب کو آن بورڈ لے کر اور ان کی بتائی ہوئی نشاندہی کی ہوئی چیزوں کو صحیح نہیں کیا جائے گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہم جو بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم کی تو ہمارے دوست بات جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنا۔ میں فار ایگزامپل اپنے حلقے کی جب بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرے حلقے کے اندر جو اسکول کے معاملات ہیں وہ میں کیسے ٹھیک کروں، آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اگر جب تک مجھے اس کے اندر اختیار نہیں ہوگا، ایک منتخب نمائندہ ہوں مجھے اتنا اختیار تو دو کہ میں آپ کو جو نشاندہی کر رہا ہوں کہ یار یہاں پہ سرکاری اسکول ہیں لیکن وہ گوسٹ ہو چکے ہیں، وہ کچرا کنڈی بن چکے ہیں، تو ان کو صحیح کر دیں۔
اس حد تک تو مجھے اجازت دے دو کہ میں آپ اس پر بات کر سکوں. مجھے وہ بھی اجازت نہیں ہے، اب 18ویں ترمیم کے بعد دے رہے. اسی طرح میں ڈسپینسری کی جب بات کرتا ہوں، ہیلتھ کے نظام کی بات کرتا ہوں، جب میں پانی کے نظام کی بات کرتا ہوں، جب میں سیوریج کی نظام کی بات کرتا ہوں، جب میں روڈوں کی نظام کی بات کرتا ہوں، تو میری بات جو ہے وہ ہوا میں رہ جاتی ہے. جو بات رضی بھائی کر رہے ہیں بالکل ان کی اپنی جگہ پر شکایات بالکل درست ہیں. ابھی سب سے بڑا ایشو جو یہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ انکروچمنٹ. دیکھیں کراچی جو ہے، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے، جہاں پر نالے ہیں، جہاں پر روڈ ہے، جہاں پہ ٹرانسپورٹ ہے، جہاں پر اور بہت ساری چیزیں، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ انکروچمنٹ بھی ہے. اگر آپ اس انکروچمنٹ کو صحیح نہیں کریں گے، ان نالوں کے ارد گرد جو انکروچمنٹ ہے، جو سرکولر ریلوے کے ارد گرد کے انکروچمنٹ ہے، جو اور بہت ساری چیزیں، ان کو ریگولائز کیسے کریں گے، انہیں کیسے ریسیٹل کریں گے، اس کا کیا میکینزم ہوگا. جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے، جو کراچی شہر کے اندر جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، اس کو کیسے صحیح کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے سب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ منتخب ہیں یا غیر منتخب ہیں، ان کو سب کو لے کر آن بورڈ کرنا پڑے گا، ان کو لے کر اس معاملات کو صحیح کرنا پڑے گا. جہانگیر صاحب یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ 2 سال گزر گئے، اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ پیکیج آ گیا ہے. مطلب اس کا کوئی لائے عمل تو ہوگا نا، وفاقی حکومت کی کہیں نہ کہیں کوئی ذمہ داری تو بنتی ہے. اس کا کیا لائے عمل ہوگا، کیسے بیٹھیں گے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی دیکھیں، میرا جو کام ہے، میں اپنا کام اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی وائس جو آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی دے رہا ہوں اور ہر فورم پر دیتا ہوں. رضی بھائی جو تھوڑا بہت مجھے جانتے ہوں گے ان کو اندازہ ہے کہ میں مجھے جو حق و سچ کی بات ہے میں نے اس کی وہی بات کرنی ہے. مجھے لوگوں نے منتخب کیا، اگر میں ان کا مقدمہ ہی نہیں لڑ سکتا تو پھر مجھے منتخب رہنے کا بھی حق نہیں ہے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نظام ابھی آپ کو جو برائی نظر آئی ہیں، جو آپ کو یہ کراچی کی تباہی نظر آئی ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جی پچھلے 30 سال میں اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ جہاں یہ بڑا میگا پروجیکٹس آئے ہیں، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا. 3 سال کا ٹائم تو بہت جلدی گزر جائے گا، لیکن پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ لوگ جو ہے اس نظام سے بیزار ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی داد رسی کریں، لوگوں کی پرابلمز کو سالو کریں اور جتنی جلد ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر اب خدا کے لیے کوئی ایسا مطلب فالودہ والا مت نکال لیے گا، سمجھے نا، کوئی اور ایسا نظام مت نکالیے گا کہ جس سے پھر لوگ کہیں یہ جو پیسہ آپ کو نے اناؤنس کیا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت نے 800 کیا ہے یا وفاقی حکومت نے 300 کیا ہے، 1100 کا اگر 1100 ارب روپے کی بات بہت سارے اور دیگر بھی ہے نا. کراچی کے لوگوں کی احساس محرومی کی جو بات کی جاتی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ مطلب اس کے لیے بھی بات ہے، اس کے لیے بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم کوٹا سسٹم کے خلاف ہیں، ہم کوٹا سسٹم کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم آپ کی موجودگی میں آپ کی اختلاف رائے کے باوجود جو ہے وزیر اعظم اس کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور لامتناہی مدت کے لیے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اچھا دیکھیں، میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں ہر اس بار مطلب ہم اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ نہ تو کراچی کے لوگوں کی کوئی سن رہا ہے، نہ کراچی کے نمائندے جو الیکٹڈ ہیں ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے، یہی صورتحال ہے. میں اس کو آپ جس طرح چاہے لے لیں، لیکن یہ کہ یہ ہمارا سے وہ ہے، تقریباً تمام ہمارے ایم این اے ایم پی ایس اس بات پر متفق ہیں کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو مرضی آئے، چاہے پنجاب سے آئے، چاہے سندھ سے آئے، چاہے ریموٹ ایریا سے آئے، چاہے شہری علاقے سے آئے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اس کی مطابق جابز بھی ملیں، اس کو اس کے مطابق ایجوکیشن بھی ملے. اس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. نواب طالپور صاحب صاحب اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. آپ کے خیال میں اسی نظام کے تحت جو ہے وہ اپنی مرضی سے لاڑکانہ میں نہیں پیدا ہوئے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پیدا کیا تو مساوات کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی کالا گورا نہیں ہے جی. لیکن یہ کہ ہم نے یہاں بنا دیا ہے، میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. بالکل ہونے تو چاہیے. آپ کی بھی آواز ہے، کراچی کی بھی یہی آواز ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. وفاقی حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہمیں نہیں نظر آتی ہے. نواب تیمور صاحب، یہ صورتحال مطلب اس حد تک پیچیدہ ہوئی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اسی نظام کے ساتھ جو ہے تحت آگے چلا جائے گا. تو اس نظام کے تحت جو ہے یہ خلا کیسے پر کریں گے؟
ویسے ریپیٹ کیجیے گا جی, مجھے آواز نہیں آ رہی. ہیلو. میں نے کہا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسی نظام کے تحت جو مروجہ اس وقت نظام, جو قانون آپ کا جو اس وقت یہ ایڈمنسٹریٹولی جس طریقے سے آپ اس شہر کو چلا رہے ہیں, اگر اسی نظام کے تحت چلیں گے تو یہ جو خلا ہے اس کو کیسے پر کیا جائے گا, جو ویکیوم دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ مقصود کا ہے. دیکھیں جی, خلا تو یہاں پر جو پیدا ہوئی ہے وہ کیوں پیدا ہوئی ہے, کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی یا میئر کی, تو ہم نے تو ان کو پورا سپورٹ کیا ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی, تو آج آپ چیک کریں, ذرا کمپیئر کریں, جو کراچی کے ہسپتال ہیں ان میں 60% پیشنٹس جو ہیں وہ آپ کے نان سندھ سے, جو بارڈر ایریا سے آتے ہیں آپ کے, وہ آ کے یہاں پہ علاج کراتے ہیں. تو ایشو کہاں پہ ہوا؟ ایشو تو آج ہوا نا. اگر آپ گورننس چیک کرتے ہیں, آپ دیکھیں سندھ صوبے کی گورننس, آپ دیکھیں پنجاب کے, آج بلدار صاحب کی, آپ دیکھیں جام صاحب کی بلوچستان میں, کے پی کے میں, تو گورننس تو آپ کو صرف ایک ہی صوبہ دے رہا ہے, وہ مراد علی شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر دے رہا ہے. تو ہم نے تو ترقی لائے. آپ کی جو فلائی اوورز بنے کراچی میں, آپ کے جو انڈر پاسز بنے, کب بنے؟ کیا 20 سال پہلے بنے؟ نعمت اللہ صاحب کے دور میں بنے, یا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بنے, اب بنے؟ تو صاحب وہ سارے تباہ بھی ہو گئے جو بنے. ہیلو, میں نے کہا کہ وہ جتنے یہ فلائی اوورز اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی خاطر خواہ, یہ تباہ بھی ہو گئی ہے گزشتہ 15 روز میں. کیوں تباہ ہوئی ہے مجھے ذرا بتائیں نا. یہ جو برسات کا ایک تو انپریزیڈنٹڈ 90 سال کے بعد برسات ہوئی, پر چلے ٹھیک ہے ہو گئی برسات, تو برسات کا پانی کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ نالوں کے بیچ میں رکاوٹ تھی. یہ رکاوٹیں کس نے ڈالی؟ پیپلز پارٹی نے ڈالی یا کسی اور نے ڈالی؟ یا جو 32 سال حکومت کرتے رہے, جو آج میئر بھی تھے, جو بوری بند لاشیاں لاتے تھے, جنہوں نے 12 سال سے تو بوری بند لاشیں نہیں آ رہی تھی, لیکن 12 سال سے ان رکاوٹوں کی نشاندہی تو ہو سکتی تھی, کسی نے بھی ڈالی ہے, حکومت آپ کی تھی, آپ کی ذمہ داری بنتی تھی ان رکاوٹوں کو دور کرنا. اور پاکستان پیپل, اور جب سندھ گورنمنٹ جا کے ان کو ہٹاتی تھی تو ایم کیو ایم چیخیں مارتی تھی کہ یہ جو ہے سیاسی انتقام ہم سے لے رہے ہیں. نواز صاحب اب تو ایم کیو ایم 12 سال سے مختلف قسم کی چیخیں مار رہی ہے نا. 12 سال میں کیا ہوا؟ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آ کے ہمیں کہتی تھی کہ رک جاؤ جی, فی الحال یہ کام مت کرو, تو ہمیں رکنا پڑتا تھا مجبوراً, ہم رک جاتے تھے. آج آپ ہمارے ساتھ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ابھی تجاوزات ختم ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی ہماری چیخیں ایم کیو ایم مارتی رہے. ایک این ڈی اے میں کو ہم نے انوالو کر دیا ہے, جو شروع میں ہونا چاہیے تھا. یہ کام صرف جو نا سندھ گورنمنٹ سے نہیں ہو سکتا تھا, سندھ پولیس یہ کام نہیں کر سکتی. جو لوگ ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں, 300 فٹ کے نالے, 600 فٹ کے نالے, ابھی 8 فٹ 10 فٹ رہ گئے ہیں. تو وہاں پر جو دکانیں بنی, شاپنگ سینٹرز بنے, کس کے بنے؟ وہ مراد علی شاہ صاحب نے وائٹ پیپر بنا دیا, آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ان قریب آپ چیخیں سنیں گے پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی بہت جلد, کہ فلانا کام نہ کریں, فلانی جگہ نہ روکیں. ہمیں تو ابھی سے پتہ چل رہا ہے, ہمیں تو ابھی انفارمیشن مل رہی ہے ہمارے ڈی سیز کو, کون کانٹیکٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانی جگہ بند نہیں کرنا, فلانا نالا ابھی چھوڑ دو. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے کام کریں گے, رینجرز کے ساتھ کے کام کریں گے. جس کی بھی جگہ ہوگی وہ توڑی. آف کورس یہ سیاسی ذمہ داری آتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کے ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ جب کسی کا گھر توڑیں گے, آپ اس کو ایک پہلے ریپلیسمنٹ دیں گے. نواز صاحب ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, ہم ذکر کر رہے تھے کراچی کی صورتحال پہ, جہاں 11 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. ڈاکٹر اسامہ عزیز, اب تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہی نظام رہتا ہے, مطلب وہ تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کا کوئی سوال نہیں ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ کے مریض جمع ہو جاتی ہے کہ کراچی میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت موجودہ ایم این اے جو ہیں کراچی سے الیکٹڈ, وہ ان کو صحیح نہیں پتا کہ کس کو کہاں کیا ایڈریس کرنا ہے. مسائل کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے, مسائل بڑے گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا تو جس طرح سے کراچی کے سڑکوں پہ پانی آپ نے بہتا ہوا دیکھا ہے نا, یہ انسانوں کا جمع غفیر ہوگا, اور وہ ان کا سیلاب ہوگا جو ان سڑکوں کے اوپر آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا. شہر کراچی نے پچھلے 12 سالوں میں سندھ حکومت کو 10,000 ارب روپے دیے ہیں. کراچی کو 1100 ارب روپے تو اونٹ کے منہ میں زیرے کی طرح بھی نہیں ہے. 10,000 روپے صرف صوبائی حکومت کے بجٹ میں گئے ہیں کراچی سے. وفاق اس سے کہیں زیادہ پیسے لے کر جاتا ہے. لہٰذا یہ کوئی احسان نہیں ہے, دیے ہیں چلو بہت اچھی بات ہے, لیکن کراچی والوں کو خود جینے کا حق دے دیجیے آپ. بنیادی مسئلہ یہ ہے
کہ شہر کراچی کی آبادی کا تعین ہی نہیں ہے. 3 کروڑ کی آبادی ہے. آپ کس چیز کی آپ 1.5 کروڑ کی پلاننگ کریں گے؟ آپ یہاں سیوریج کا نظام، ٹرانسپورٹ کا نظام، پانی کا نظام 1 کروڑ کا بنائیں گے، 1.25 کروڑ کا بنائیں گے؟ آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. آپ صحیح ڈیٹا جو ہے وہ سامنے لانے کو تیار نہیں ہے. سینٹ کی کمیٹی نے طے کیا ہے کہ 5% حلقے جو ہے وہ دوبارہ کھولے جائیں گے مردم شماری کے لیے. کیوں نہیں یہ کام کیا گیا؟ کیوں نہیں اس موقع پر کہا گیا؟ آپ کیا ہاریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کراچی والوں کو؟ کراچی والے بھائی کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، گاؤں کے رہنے والے تو نہیں ہیں. یہ ان کے سامنے یہ انہوں نے شہر کراچی کو دنیا کا ایک بہت بڑا شہر خود بنایا ہے، پورے ملک کو کھلا رہے ہیں، اور اب آپ اس طرح سے آ کے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں پر پہلا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ کراچی کو اس کے تمام سیاسی حقوق ملیں. یہاں طے ہو کہ کراچی کی این اے کی سیٹیں کتنی ہیں، کراچی کی پی ایس کی سیٹیں کتنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہر کراچی کو دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح مکمل طور پہ اختیارات ملنے چاہیے. میں یہاں پہ بلدیاتی نظام کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں. شہری حکومت، صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ کراچی جیسے شہر کو یوں کر کے پیسے دے. اور یہ جو صوبائی حکومت میں جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے یہ ایک مخصوص حکمران طبقہ ہے جو سندھ کے عوام پر اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کی تو آواز نکلنا بند ہو گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام شہروں کو ترقی دو. اگر پاکستان کو ترقی دلوانا چاہتے ہیں آپ، کراچی کو اختیارات دیں. کراچی کو مکمل شہری حکومت کے اختیارات ملنے چاہیے، اور یہ اختیارات لاڑکانوں کو بھی ملنے چاہیے. یہ اختیارات تیسری بات یہ کہ یہاں پر شفاف انتخابات ان تمام سیاسی اعتبار سے ہونے چاہیے. اور کراچی کی حلقہ بندی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح بقیہ سندھ کے بلدیاتی حلقوں کی حلقہ بندی ہے. یہ نہیں کہ کراچی میں ایک حلقہ 65,000 انسانوں کے اوپر بنا دیا جائے. اس کے نتیجے میں کراچی 95% ریونیو آپ کو دے رہا ہے، اور کراچی کو جو ملتا ہے وہ 1/8 واپس دیا جا رہا ہے. چونکہ یہاں پر آپ 1 لاکھ انسانوں کے اوپر یو سی بنا دیجئے، اور دوسری طرف 15,000 انسانوں پہ ایک یو سی ہے. ہر یو سی کو 6 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ماہانہ دیے جا رہے ہیں. اس طرح سارا فنڈ تو کہیں اور جا رہا ہے. کراچی کو آپ انسانوں کی طرح، ہم یہ نہیں کہتے. آفتاب جہانگیر صاحب، مسائل اسی حد تک جو ہے وہ گمبھیر ہیں، کیا کہیں گے اس موجودہ صورتحال پہ؟ کیونکہ سنوائی جو ہے وہ نہ تو عوام کی نہ الیکٹڈ ممبران کی نظر آتی ہے. میرا فون ہی ختم ہو گیا. آفتاب جہانگیر صاحب کو ہماری آواز نہیں جا پا رہی ہے. نواب تالپور صاحب، بہرحال ایشوز جو ہے وہ کراچی کے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں، اور یہ کمپلیکیشن مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ صرف جو ہے وہ انتظامی مسئلے نہیں ہے کہ آپ پانی کو، انفراسٹرکچر کو تھوڑا بہت بہتر کر دیں گے، اس پیچ اپ کے ساتھ آپ آگے چلیں گے. کراچی کے جو دیگر ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے یقیناً کراچی کو اگر اختیار نہیں ملتا ہے، کراچی کے لوگ اپنے مسائل کا حل نہیں کر پاتے، تو یقیناً حالات جو ہے وہ مختلف ہوں گے. منصور بھائی، میرے سے پہلے کون بات کر رہے تھے؟ میں کیونکہ نہیں دیکھ سکتا اسکرین پہ. میرے سے پہلے کون بات کرتے ہیں؟ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب بات کر رہے تھے. ان کا تعلق کس سے ہے؟ جماعت اسلامی کراچی، نائب امیر. میں ان کو گزارش کروں گا، انہوں نے بہت ہی ایک نازیبا بات کی ہے جس میں نے کہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو آپ نے ہاری سمجھا ہوا ہے. آپ نے ہاری کو کیا لو گریڈ سٹیزن سمجھا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہاری کون ہوتے ہیں؟ ہاری وہ لوگ ہیں جو کاشت کرتے ہیں ہمارے فصلوں کو. ہاری وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ فصل لگاتے ہیں، بیلوں کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں. وہ جب کراپ ریڈی ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اور پھر بیچتے ہیں آگے جا کے. جب اس کے بعد آپ کا ایگریکلچر انکم آتا ہے. ہاری بہت عزت دار طبقہ ہے، سندھ کا، پنجاب کا، بلوچستان کا اور کے پی کے کا. پہلے تو میں سے کہوں گا کہ یہ مفت مانگے، ہاری کی عزت برقرار رکھے. یہ ہاریوں کے ووٹ ہے جس پہ پاکستان کی پارٹی اور یہ باقی ساری پارٹی الیکشن اور سیٹیں جیت کے آتی ہے پورے پاکستان سے. یہ بہت ہی ایک غلط بات کی ہے. آپ مہربانی کر کے ان کو کہیں کہ ہاری کی جو عزت ہے وہ بحال رکھے اور برقرار رکھے. میں اس کے اوپر نہیں میں نے یہ بات ہاریوں کو تو اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس ملک کا حکمران طبقہ جو جاگیرداروں پر مشتمل ہے وہ ہاریوں کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ ہاریوں کو انسان نہیں سمجھتا. ہم ہاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہاریوں کو اس ملک کا جاگیردار طبقہ انسان نہیں سمجھتا. وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں.
تک ان کو وہ کچھ بحث نہیں جو ہے وہ ملتا یقیناً کھانے کے دوسری لیے۔ طرف چلی جائے گی۔ آفتاب جہانگیر صاحب، آپ کے لاسٹ کمنٹ جو ہے وہ ہمیں درکار ہے کہ یہ موجودہ صورتحال میں جس قسم کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا یہ پیکج جو ہے یہ کافی ہے؟ دیکھیں، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے۔ اگر اس پیکیج کے پر ہی سارا انحصار ہوگا تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک سٹارٹ ہے کہ کچھ چیزیں جو خراب ہوئی ہوئی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب تک ان مسائل کو نہیں دیکھا جائے گا، ہمارا نوجوان بے روزگار ہے، اس کے روزگار کی فکر نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے اس وقت بہت تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے کراچی شہر میں اگر کوئی غریب آدمی اپنے بچے کو کیسے پرائیویٹ اسکول میں بھیجے گا؟ اس کے لیے سرکاری اسکولوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے، وہ کیسے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جا کر علاج کروائے گا؟ اس کے لیے سرکاری اسپتالوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ مطلب بہت زیادہ تعداد میں 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ جیسے ابھی میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ 1.5 کروڑ کے اوپر آپ کیسے 3 کروڑ کی آبادی کا حساب کتاب بنائیں گے؟ تو یہ ساری چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ابھی سٹارٹ ہے، اگر اس کو بھی ایمانداری کے ساتھ کر لیا جائے تو بہت سارے مسائل بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب، ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، نواب تیمور تالپور صاحب۔ لیکن کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے یقیناً جو ہے وہ یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے علاوہ جو کراچی میں بڑھتا ہوا ویکیوم ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو سیاسی خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام تر حالات کو جو ہے وہ ملوث خاطر رکھتے ہوئے کراچی کے ایشوز کو جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ صرف پیکج شاید جو ہے وہ ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ منصور خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔